बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा का जुलाई में 2 रोजा मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। टीचर्स यूनियन का कहना है हड़ताल के बायस स्कूल मुकम्मल या जुज़वी तौर पर बंद होंगे। सरकारी असातिज़ा का तनख्वाहों में 5% का इजाफा मुस्तरद। हुकूमती अरकान गम और गुस्से का शिकार। बर्मिंघम सिटी काउंसिल हॉल में स्कॉलर स्कूल सिस्टम के ज़ेर एहतमाम अवार्ड तकरीब का एहतमाम। मुख्तलिफ शोबाजात में आला कारकर्दगी का हामिल तलबा में लैपटॉप और असनाद तकसीम की गयी। मुंतज़मीन का कहना था तालीम जारी रखने के ख्वाहां स्कॉलर स्कूल सिस्टम से मुंसलिक होकर आला तालीम हासिल कर सकते हैं। एशियाई अक्सरियती इलाके में अलबरका वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल की दूसरी ब्रांच का कयाम। इफ्तिताही तकरीब में इलाका भर से कम्युनिटी मेंबरान की भरपूर शिरकत। बानी ट्रस्ट हकीम फरहान कादरी का कहना था पाकिस्तानी और कश्मीरी तारकीन वतन हर शोबा में तरक्की की राह पर गामजन हैं। कश्मीर के एक ही गांव के 20 अफराद, यूनान में डूबने वाली कश्ती के मुसाफिर, नौजवानों की जिंदा या मुर्दा दोनों में ताहाल शनाख्त न हो सकी। लवाहिकीन का कहना था सारा कसूर उन एजेंट्स का है जिन्होंने हमारे बच्चों को सब्ज बाग दिखाए। बहरे ओकेनूस में गर्क टाइटैनिक जहाज की तलाश में गई आबदोज ताहाल लापता। कैनेडियन फिजाइया के तैयारे को जेर समंदर आवाजों के सिग्नल्स मौसूल हुए। तफरीही सफर में शामिल 5 सवारों में 2 अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में हीट वेव की पेशीन गोई। दर्जा हरारत 2 से 6 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 5 रोज मुख्तलिफ इलाके शदीद हीट वेव की लपेट में रहेंगे। माहिरीन का कहना है कि दर्जा हरारत की ज्यादती से फिशार खून में कमी के बायस दिल की हरकत में इजाफा होता है। जनूबी कोरिया में सोना फराहम करने वाली वेंडिंग मशीनें तेजी से मकबूल होने लगी। 9 माह के दौरानिए में मशीनों से $2 करोड़ का सोना खरीदा गया। सारिफीन मशीन से 5 मुख्तलिफ वजन की सोने की टिकिया और सिक्के हासिल कर सकते हैं। और ICC की जानिब से 100 दिन के काउंटडाउन पर शेड्यूल जारी करने का फैसला। शेड्यूल में ताखीर की वजह पाकिस्तान की जानिब से उठाए गए एतराजात करार पाए। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. Muhammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Muhammadi Store. We are on Uber Eats, Deliveroo and Delivery Drop. Contact 0121 7723 120. Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. जी, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत बरतानिया की जानिब से सरकारी स्कूलों के असातिज़ा की तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे को मुस्तरद करने के बाद यूनियन की जानिब से ऐलान किया गया है कि जुलाई की 5 और 7 तारीख को हड़ताल की जाएगी, जिसके बाद स्कूल बंद रहेंगे। यूनियन ने ऐलान किया कि हुकूमत उनसे मुज़ाकरात करे क्योंकि उनके पास हड़ताल आखिरी चारा है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
ٹیچرز یونین NEU نے اعلان کیا کہ انگلینڈ کے اساتذہ جولائی میں 2 روزہ ہڑتال کریں گے اور یہ ہڑتال 5 اور 7 جولائی کو کی جائے گی۔ اس ہڑتال کی وجہ سے بہت سے اسکول مکمل یا جزوی طور پر بند رہیں گے۔ NEU نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ دوبارہ مذاکرات شروع کرے کیونکہ ہڑتال آخری چارہ کار ہے۔ محکمہ تعلیم نے کہا کہ مزید ہڑتالوں سے طلبہ کی تعلیم کا حقیقی نقصان ہوگا۔ اس سے پہلے وزیر تعلیم نے ہڑتال کو انتہائی مایوس کن قرار دیا۔ NEU کے ارکان فروری سے اب تک 3 علاقائی ہڑتالیں کر چکے ہیں، جن میں تازہ ترین 2 مئی کو کی گئی، جس سے ہمیشہ سے زیادہ اسکول متاثر ہوئے اور صرف 45.3% اسکول مکمل طور پر کھل سکے۔ NEU کی جوائنٹ جنرل سیکرٹری ڈاکٹر میری ہاؤسٹڈ نے کہا ہے کہ وزیر تعلیم انگلینڈ میں ٹیچرز کے معاملے پر پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ انہوں نے وزیر تعلیم سے بار بار مذاکرات کی میز پر آنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ہماری درخواستیں ردی کی ٹوکری کی نظر کر دی، جبکہ یہ ہڑتالیں رکوا دینے کا انہیں اختیار حاصل ہے۔ انگلینڈ کے بیشتر سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کی تنخواہوں میں 5% اضافہ کیا گیا ہے۔ حکومت نے اساتذہ کو ایک مرتبہ 1000 پاؤنڈ دینے کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن مذاکرات ناکام ہونے کی وجہ سے وہ پیشکش ختم ہو گئی۔ حکومت نے 2023 سے 24 کے لیے اساتذہ کی تنخواہوں میں 4.3% اضافے کی پیشکش کی ہے، جس سے اساتذہ کی ابتدائی تنخواہ 30,000 پاؤنڈز ہو جائے گی۔ محکمہ تعلیم نے اس اضافے کو مناسب اور منصفانہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اسکولوں کو اگلے 2 سال کے لیے 2.3 بلین پاؤنڈز اضافی دیے جائیں گے، جس سے انگلینڈ کے تمام اسکولوں کو پورے فنڈز مل جائیں گے۔ لیکن اساتذہ کی چاروں یونین کی جانب سے حکومت کی آفر رد کیے جانے کے سب مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے۔ اساتذہ نے حکومت سے تنخواہوں پر نظر ثانی کرنے والی کمیٹی کی سفارشات شائع کرنے کا مطالبہ کیا۔ حدیقہ شاہین، CNI نیوز، برمنگھم۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ برمنگھم سٹی کونسل کے تاریخی ٹاؤن ہال میں اسکالر اسکول سسٹم کے زیر اہتمام جلسہ تقسیم انعامات منعقد ہوا، جس میں مختلف شعبہ جات میں اعلیٰ کارکردگی کا حامل طلبہ و طالبات میں لیپ ٹاپ اور تعریفی اسناد تقسیم کی گئیں۔ منتظمین کی جانب سے کہا گیا کہ وہ تمام طلباء جو ذاتی مصروفیات یا عدم وسائل کے باعث اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ اسکالر اسکول سسٹم سے منسلک ہو کر اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ رپورٹ کریں گی حدیقہ شاہین۔ برطانیہ کو دوسرے بڑے شہر برمنگھم میں اسکالر اسکول سسٹم کے تحت ہر طلبہ و طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے جلسہ تقسیم انعامات کیا جاتا ہے۔ اس سال برمنگھم سٹی کونسل کے تاریخی ٹاؤن ہال میں پروقار ایوارڈ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف کیٹیگریز میں اعلیٰ کارکردگی کی حامل طلبہ و طالبات میں لیپ ٹاپ اور تعریفی اسناد تقسیم کیے گئے۔ اس خوبصورت تقریب میں CEO اسکالر اسکول سسٹم زاہد بھٹی، آپریشن مینیجر عبداللہ مشتاق، ڈائریکٹر ایڈمیشن نبیل عامر، ایگزیکٹو ڈین ڈائریکٹر سائمن جونز، ہیڈ آف ہیومن ریسورسز اشوک کمار، ایسوسیٹس ڈین ایزی ڈو اور جملہ سٹاف طلبہ و طالبات نے شریک ہو کر 4 چاند لگا دیے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی سابق لارڈ میئر کونسلر شفیق شاہ، زاہد بھٹی اور دیگر کا کہنا تھا، آج کی تقریب کا مقصد ایک تو بہترین کارکردگی کے حامل اسٹوڈنٹس میں انعامات تقسیم کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرنا تھا، اور دوسرا یہ ان افراد کے لیے ایک موٹیویشنل سٹوری ہے جو اسکول کے بعد اپنی ذاتی مصروفیات یا عدم وسائل کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ ایوارڈ سیریمنی جو تھی یہ ہمارا تیسرا پروگرام تھا اسکالر اسکول سسٹم کا۔ پہلا لندن میں ہوا تھا، پھر مینچسٹر میں ہوا تھا، آج ادھر برمنگھم میں ہے۔ اور یہ پروگرام ان اسٹوڈنٹس کے لیے تھا جن کی انگیجمنٹ، اٹینڈنس، پرفارمنس اپنے کورس میں 80% پلس رہی ہے، اور ان اسٹوڈنٹس کو آج ہم نے یہاں پر لیپ ٹاپ دیے ہیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ہم اسٹوڈنٹس کو تمام موقع دیتے ہیں، ان کی ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، ان کے جو انڈسٹریل ٹورز ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، ان کی ورک پلیسمنٹس بھی ہوتی ہیں۔ یہ سارے وہ مواقع ہیں کہ جو ان کو برش اپ کرتی ہیں ان کی سکلز کو، کہ اگر وہ ایجوکیشن کے بعد، اپنی تعلیم کے بعد کہیں پہ جانا چاہیں تو ان کو پتہ ہو کہ ہمارا گول کیا ہے اور ہم نے اس کو اچیو کیسے کرنا ہے۔ نہیں سٹیزن بلکہ جو ایڈلٹس ہیں جو اتنے سے عرصے کے بعد ایجوکیشن میں جاتے ہیں، تو ان کی جو ایفرٹس ہیں ان کی کو اپریشیٹ کیا جائے۔ Really happy. I'm so excited. I did not actually expect that we're gonna get any rewards after our hard work. بات ہے کہ اسٹوڈنٹس بھی آئے ہیں اور ان کو ریکگنائز کرنے کے لیے ان کے اسٹاف ممبرس ہمارا اسٹاف یہاں موجود ہے۔ مجھے امید ہے کہ اسٹوڈنٹ اسی طرح ہی اپنا انکریج رہیں گے اپنی جرنی کے اعتبار، اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے امپلائبلٹی کے ساتھ۔ The pleasure to see the students across the world coming from different communities who had missed their chance of education in their early life, might be due to financial crisis, might be due to their limitations, but here at Scholars we help them, we give them another chance in life to begin, to come, to shine and to achieve once again. اسکالر اسکول سسٹم کیوں ایسے کر رہا ہے؟ تاکہ اسٹوڈنٹس کو اپریشیشن ملے، تاکہ وہ زیادہ
ایفرٹ ڈال سکیں اپنی اسٹڈیز میں. Studying in English for the first time and at a high level. So the competition is really with themselves, and we recognise that when you've turned up 100% of the time, you've been successful in that first term, we will reward you, not only with a certificate and this ceremony, but with a computer as well that will help you, because it's yours to study on. Very glad to be here, our students, and it's a pleasure for me to be there to reward them from them sacrifice which they did to study. They are mature students, they have them family, they have them life, but they didn't matter. They want to achieve it and they did it. It was nice experience and I really enjoyed it. بہت اچھا لگا ہے, ہم بہت خوش ہوں اور سب پورا سال کمپلیٹ کیا ہے اسکالر اسکول سسٹم کے ساتھ, بہت اچھا لگ رہا ہے. تھینک یو اسکالر اسکول. Got 100% punctuality, so I feel like I did my best here. I'm very happy for myself, for everybody to come and do the celebrations. I hope everyone will get happy in the future and get good results in the futures. Really excited about the laptop and the certificate. Thank you ever so much. I appreciate about all this. I'm really happy. I got a new laptop. It's very helpful in the house. My wife, my kids will use it. Appreciating our effort, they gave us a laptop which is very helpful, and they appreciate every student apart, and it's very nice to see this in the society today. I'm so happy that I received this award. I'm over the moon. Proud of myself that I'm very good student. Academic skill, how I open my own business, because that's why I come in here to learn how I open my own business. And I like this school. اسکالر اسکول سسٹم ایکنالج کرتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ, ان کی کمپلیٹ 100% اٹینڈنس پہ, ان کے اسیسمنٹس پہ. یہی نہیں, صرف ہر انٹیکس میں ہمارا یہ اسٹوڈنٹس کو جون سا لیپ ٹاپ دینے کا سلسلہ جاری رہے گا. ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ اسکالر اسکول سسٹم کے برطانیہ کی اعلیٰ یونیورسٹی سے الحاق سے مستفید ہو کر اپنی ایجوکیشن جاری رکھ سکیں. بلیٹن میں ایک اور خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ قدرتی اشیاء سے علاج معالجے کی غرض سے برمنگھم میں البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کی دوسری برانچ کا قیام عمل میں لایا گیا. افتتاحی تقریب میں کمیونٹی کی اہم شخصیات نے شرکت کی اور البرکہ ویلفیئر کی کمیونٹی خدمات کو خوب سراہا. شرکاء کا کہنا تھا کہ پاکستانی ہر شعبہ زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں, جس سے ہماری کمیونٹی کا مثبت چہرہ ابھر کر سامنے آتا ہے. رپورٹ کریں گے مستبین احمد بٹ. برطانیہ کی مصروف زندگی میں ایشیائی خطے سے تعلق رکھنے والے افراد صحت افزا سرگرمیاں نہ ہونے اور بد پرہیزی کی وجہ سے امراض قلب, گردوں کے امراض, شوگر اور دیگر بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. غذا اور قدرتی اشیاء سے علاج معالجہ کے لیے البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کی انسانیت کے لیے خدمات قابل تحسین ہیں. معروف سماجی فلاحی اور کاروباری ادارہ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل گزشتہ کئی سالوں سے برمنگھم اور گرد و نواح میں رہنے والوں کے لیے طب نبوی کے ذریعے سے جہاں علاج معالجہ کی سہولت فراہم کر رہا ہے, وہیں پاکستان کے دور افتادہ علاقوں میں صاف پانی کی فراہمی, مساجد کی تعمیر اور غرباء کی امداد کے لیے بھی سرگرم ہے. البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ کی دوسری برانچ کی افتتاحی تقریب اور مسجد کا قیام کثیر الثقافتی شہر برمنگھم کے معروف ایشیائی علاقے میں کیا گیا. اس موقع پر بانی اور سرپرست سے اعلیٰ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل حکیم علامہ قاری محمد فرحان قادری کے ہمراہ چیئرمین قادریہ ٹرسٹ پیر محمد طیب الرحمان قادری, صدر تحریک کشمیر یورپ محمد غالب, محمد ایوب MBE, غضنفر محمود, محمد فاروق خان, راجہ بابر اور دیگر کے ہمراہ تعلیم و تدریس اور حکمت و طب کے حوالے سے اپنی دوسری برانچ کا افتتاح کیا. CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین حکیم علامہ قاری محمد فرحان قادری, پیر طیب الرحمان قادری, علامہ قاضی ساجد ظفر اور دیگر نے کہا کہ تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ علاج معالجہ کی سہولیات کے لیے بھی ایک خوش آئند قدم ہے, جس کی ہمارے ایشین کلچر میں سخت ضرورت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, انسان یقیناً جسم اور روح کا مرکب ہے, تو انسان کو یقیناً اچھی غذا کی بھی ضرورت ہے, انسان کو اپنی روح کو توانا کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور یقیناً انسان کے جسم جب تندرست ہوتا ہے جب انسان اچھی اور سادی غذائیں کھائے اور فطرت کی طرف آئے, اور فطرت یعنی قدرت کی جو قدرتی چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے اپنی صحت کو بہتر بنائے. تو ہمارے نوجوان طبقہ اس وقت جو فاسٹ فوڈ کی طرف گیا ہوا ہے اور اسی طریقے سے مختلف اور چیزیں کھا رہے ہیں, تو اگر ہم ان کو دوبارہ فطرت کی طرف لے کر آئیں, جس طرح ہماری یہ کوشش ہے کہ الحمدللہ ایک عرصے سے برطانیہ کے اندر میری کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو فطرت کی طرف لے کے آیا جائے اور آرگینک آئٹم کی طرف ان کی جستجو بڑھائی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے شب و روز کوشاں ہماری البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل اسی عزم کو لے کر کہ مخلوق خدا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا ہے. تو الحمدللہ مخلوق خدا کی خدمت کا یہ مشن جاری ہے. البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کی سیکنڈ برانچ کی اوپننگ ہوئی. میں اس پہ حضرت علامہ قاری محمد فرحان صدیقی صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے,
اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ہمارے دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے اور جتنے احباب ہیں وہ بزنس کے اندر جو اس ملک کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں، یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے بہت ساری بیماریاں ہیں اور اسپیشلی آپ کو ڈائبیٹکس اور دوسری بیماریاں ہیں، تو بہتر ہے آپ آرٹیفیشل نہ استعمال کریں، جو قدرتی چیزیں ہیں ان کو استعمال کریں تاکہ آپ کو سائیڈ افیکٹس نہ ہو۔ آج جو اتنا اچھا پروگرام ہوا قاری صاحب نے کیا یہاں پہ بزنس کے حوالے سے، تو ہماری کوشش بھی یہی ہے بزنس فورم کی بھی کہ ہم لوگ یہاں پہ جتنی ہماری کمیونٹی ہے، کشمیری ہیں، دوسرے ہیں، وہ آ رہے ہیں یہاں پہ اپنے پروڈکٹس کی پروموشن کر رہے ہیں، اور انہوں نے تو بہت خوبصورت حکمت کی طرف آئے، اور جو بے ضرر ہوتا ہے اس میں انسان کی صحت میں بہت اچھا کردار ادا کرتا ہے، بہت اچھے وہ فوائد دیتا ہے۔ البرکہ ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ جو یہاں قائم ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ہربل میڈیسنز کا آغاز کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ چیریٹی ورک شروع کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ مسجد کا بھی آغاز کیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری کمیونٹی ہے ان کو ہر طرح کے یہاں فوائد حاصل ہوں گے، کہ وہ طبی طور پر بھی ان کو فوائد حاصل ہوں گے، اور اس کے علاوہ مذہبی طور پر وہ وہاں یہاں نماز ادا کریں گے، وہ بھی ان کو فوائد حاصل ہوں گے۔ اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ پاکستانی اور کشمیری تارکین وطن ہر شعبہ زندگی میں محنت، لگن اور جہد مسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں دوسری اقوام کی طرح چاہیے کہ ہر شعبہ میں اپنے لوگوں کی معاونت کرتے ہوئے ان کی کامیابی کے لیے مؤثر کردار ادا کریں۔ مثبت سیاسی، سماجی اور کاروباری سرگرمیوں سے ہی ہم اپنے ملک و قوم کا نام دیار غیر میں روشن کر سکتے ہیں۔ مستبین احمد بٹ، CNN نیوز، برمنگھم۔ اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک، اسٹے ود اس۔ Global travel offer, cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call log 020-337-11336 and 07850214716. Lines open 24 hours. القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں رزق کی تلاش میں مالی حالات سے تنگ ایک ہی گاؤں کے 20 افراد یونان کے پانیوں میں ڈوبنے والی کشتی تک جا پہنچے۔ لواحقین تاحال اپنے پیاروں کی واپسی کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ گھر والوں کا کہنا ہے کہ سارا قصور ایجنٹس کا ہے جنہوں نے ان کے بچوں کو سبز باغ دکھائے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بنڈلی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کوٹی میں پاکستان اور بھارت کی سرحد یعنی لائن آف کنٹرول کے بالکل ساتھ واقع ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں چھوٹے بڑے گھروں پر مشتمل یہاں بنڈلی کے علاوہ چند اور دیہات بھی ہیں۔ ان دیہاتوں کے حالات سے محسوس ہوتا ہے کہ ان میں رہنے والے لوگ زیادہ خوشحال نہیں۔ محمد ایوب کا گھر بھی ایسے ہی گھروں میں سے ایک ہے۔ وہ 4 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ محمد یاسر ان میں سب سے چھوٹے بھائی تھے۔ ان کے پاس صرف 5 کنال زرعی زمین ہے جس سے گزر بسر ہونا ممکن نہیں۔ چاروں بھائیوں کو محنت مزدوری کرنا پڑتی ہے تو گھر چلتا ہے۔ ادگھری گھر کی بیرونی دیوار کے ساتھ گھر کے صحن میں کھڑے محمد ایوب نے بتایا کہ حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ ان سے تنگ آ کر ان کے بھائی محمد یاسر نے یورپ جانے کا فیصلہ کیا۔ محمد ایوب کے بھائی محمد یاسر کے سامنے ایسی مثالیں موجود تھی جہاں ان کے گاؤں بنڈلی کے بہت سے لوگ بیرون ملک گئے اور پھر ان کے حالات بدل گئے۔ انہیں بھی یہی راستہ نظر آیا لیکن یہ راستہ بہت خطرناک تھا۔ اس میں انسانی اسمگلروں کی مدد سے غیر قانونی طور پر انہوں نے یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کرنا تھی۔ بہت سے ایسے واقعات موجود تھے جن میں بحر روم کو عبور کر کے یورپ پہنچنے کی کوشش میں ایسی کشتیاں الٹ گئیں اور سینکڑوں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ لیکن جب 1 ماہ 10 دن قبل محمد یاسر نے انسانی اسمگلرز کی مدد سے یہ سفر اپنانے کے لیے گھر چھوڑا تو وہ اکیلے نہیں تھے۔ ان کے گاؤں کے درجنوں نوجوان اس پرخطر سفر کے لیے یا تو چند روز پہلے ہی جا چکے تھے یا ان کے ساتھ جا رہے تھے اور کچھ ان کے بعد کے دنوں میں ان کے پیچھے آنے والے تھے۔ بحر روم میں یونان کے پانیوں میں ڈوبنے والی کشتی میں بنڈلی گاؤں کے لگ بھگ 20 سے زیادہ مرد سوار ہونے کی اطلاعات ہیں۔ نوجوانوں کے لواحقین کا کہنا ہے کہ یہ سارا کیا دھرا ایجنٹس کا ہے۔ انہوں نے ہمارے بچوں کو سبز باغ دکھائے۔ وہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے یورپ کی طرف گئے اور اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ یہ اسمگلر زیادہ تر انہی کے علاقے کے ہوتے ہیں جنہیں سب جانتے ہوتے ہیں۔ وہ نوجوان لڑکوں کو راستہ دکھاتے ہیں کہ بغیر ویزے کے یورپ جانا ممکن ہے اور وہاں جا کر ان کی زندگی بدل جائے گی۔ لواحقین کو ایک مبہم سی امید ہے کہ شاید ان کے پیارے اس کشتی میں سوار ہی نہ ہوئے ہوں، لیکن بنڈلی کے 2 زندہ بچ جانے والوں نے اپنے پیغامات میں بتایا کہ وہ ان کے ساتھ ہی کشتی میں سوار تھے۔ ان کے مطابق بنڈلی سے تعلق رکھنے والے 28 افراد اس کشتی میں سوار تھے۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے بچے زندہ نہیں ہیں تو کم از کم ہمیں اس کی لاش مل جائے تاکہ ہم ان کی تدفین کر پائیں۔
ایک افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرے کہ ٹائٹینک کے ملبے کی تلاش کے لیے جانے والی آبدوز کا تاحال کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مسافروں نے ممکنہ طور پر اپنی موت کے پروانے پر دستخط کیے تھے۔ آبدوز کی تلاش میں جانے والوں میں 2 پاکستانیوں سمیت 5 لوگ شامل تھے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹائٹینک کے ملبے کی تلاش کے لیے جانے والی لاپتہ آبدوز کا سفر کرنے سے پہلے مسافروں نے ممکنہ موت کے پروانے پر دستخط کر دیے تھے۔ ٹائٹن نامی آبدوز کینیڈا کے جنوبی سمندر میں گم ہوئی، جس میں 2 پاکستانیوں سمیت 5 افراد سوار ہیں۔ ایکسپیڈیشن نامی کمپنی کی اس آبدوز میں سفر کرنے سے پہلے ایک دستاویز پر دستخط کرنے ہوتے ہیں، جس میں موت کا 1 سے زائد مرتبہ ذکر کیا جاتا ہے۔ زیر سمندر اس خطرناک سفر میں موت کے خطرے کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، جس کو مسافر اپنی مرضی سے پیشگی قبول کرتے ہیں اور دستاویز پر دستخط کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ٹائٹن نامی آبدوز 4000 میٹر کی گہرائی تک جا سکتی ہے، جبکہ ٹائٹینک کا ملبہ 3800 میٹر پر موجود ہے۔ بتایا گیا کہ ٹائٹن کوئی باقاعدہ آبدوز نہیں اور نہ ہی کسی ریگولیٹری ادارے نے اس کے حفاظتی نظام کے محفوظ ہونے سے متعلق کوئی منظوری دی۔ اس خطرناک سفر کے دوران ذہنی صدمے اور جسمانی نقصان کے علاوہ موت کا سامنا خارج امکان نہیں۔ اس آبدوز کا نظام ایسا ہے کہ سمندر میں اتارنے سے پہلے باہر سے بولٹ لگا کر مقفل کر دیا جاتا ہے اور اندر سے لاک کھولنا ممکن نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے عید کے بعد حکومت کو بڑا سرپرائز دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حکومتی پالیسیوں پر نالا پیپلز پارٹی حکومت سے راہیں جدا کر لے گی، جس کے بعد پیپلز پارٹی کو پنجاب میں اینٹی نواز ووٹ ملنے کی امید ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے عید کے بعد حکومت کو بڑا سرپرائز دینے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حکومتی پالیسیوں پر نالا پیپلز پارٹی نے حکومت سے علیحدگی کے لیے تمام تیاریاں کر لی ہیں۔ پیپلز پارٹی کو حکمران اتحاد سے علیحدگی سے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں اینٹی نواز ووٹ ملنے کی امید ہے، جبکہ حکمران اتحاد کی اہم جماعت پیپلز پارٹی حکومتی پالیسیوں پر نالا ہے۔ ذرائع پیپلز پارٹی نے بتایا کہ پیپلز پارٹی نے حکمران اتحاد سے اپنے راستے جدا کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ وفاقی بجٹ کی منظوری کے بعد پیپلز پارٹی کا حکمران اتحاد سے علیحدگی کا امکان ہے۔ شریک چیئرمین پیپلز پارٹی آصف علی زرداری نے حکمران اتحاد سے علیحدگی کے حوالے سے پارٹی میں مشاورت شروع کر دی۔ اور خبر شامل کریں گے پاکستان سے، جہاں محکمہ موسمیات کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ آئندہ 5 روز میں ملک کے مختلف علاقے شدید ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہیں گے، جبکہ درجہ حرارت میں 2 سے 6 ڈگری تک کا اضافہ ممکن ہے۔ شدید گرمی ہمارے جسم پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ان دنوں شدید گرمی پڑ رہی ہے اور اس کی شدت میں رواں ہفتے مزید اضافے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اپنے الرٹ میں خبردار کیا ہے کہ آئندہ 5 روز تک ملک کے مختلف علاقے ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق منگل 20 جون سے 24 جون تک ملک کے مختلف حصوں میں درجہ حرارت میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی اس شدت کی وجہ فضا میں ہوا کا زیادہ دباؤ ہے، جبکہ گرمی کی اس شدت کے دوران ملک کے میدانی اور پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان تو ہے، تاہم یہ بارش محض وقتی ریلیف ہی ثابت ہوگی۔ رواں ہفتے آنے والی ہیٹ ویو کے دوران ملک کے گرم ترین علاقوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سے تجاوز کرنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ جیسے جیسے جسم کا درجہ حرارت گرم ہوتا ہے تو خون کی نالیاں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، اس سے فشار خون میں کمی واقع ہوتی ہے اور دل کو جسم میں خون پہنچانے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے باعث جسم پر جلن پیدا کرنے والے نشانات بھی بن سکتے ہیں اور آپ کے پیروں میں سوزش بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پسینہ بہنے کی وجہ سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی واقع ہونے کی وجہ سے جسم میں ان کا توازن بدل جاتا ہے۔ ان علامات کے ساتھ کم فشار خون کی وجہ سے لو بھی لگ سکتی ہے، جس کی علامات یہ ہیں: سر چکرانا، بے ہوش ہونا، الجھن کا شکار ہونا، سر میں درد، شدید پسینہ آنا اور تھکاوٹ محسوس کرنا۔ اگر فشار خون بہت زیادہ گر جائے تو دل کا دورہ پڑنے کے امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جنوبی کوریا میں سونا فراہم کرنے والی وینڈنگ مشینیں تیزی سے مقبول ہو رہی ہیں۔ 9 ماہ کے عرصے میں ان مشینوں سے $2 کروڑ کا سونا خریدا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جنوبی کوریا میں سونا فراہم کرنے والی وینڈنگ مشینیں تیزی سے مقبول ہو رہی ہیں۔ 9 ماہ کے عرصے میں ان مشینوں سے $2 کروڑ کا سونا خریدا گیا ہے۔ اس ضمن میں پہلی مشین کچھ ماہ قبل سیول میں لگائی گئی تھی، جو بہت مقبول ہوئی۔ دوسری جانب مہنگائی اور کساد بازاری کے خوف سے کوریائی عوام دھڑا دھڑ سونا خرید رہی ہے۔ اسی ضرورت کے تحت اب ایسی کئی گولڈ ATM لگائی گئی ہیں۔ جنوبی کوریا کی مشہور کمپنی GS ریٹیل نے یہ ATM لگائے ہیں، جو پہلے ہی ہزاروں سٹور کی مالک بھی ہے۔ کمپنی کے مطابق مشین میں
रकम या क्रेडिट कार्ड डालकर 0.13 औंस से लेकर 1.3 औंस तक 5 मुख्तलिफ वजन की सोने की टिकियां और सिक्के हासिल कर सकते हैं। इनमें से छोटी मिकदार का सोने का सिक्का सबसे ज्यादा फरोख्त हो रहा है, जिसकी कीमत $225 है। दिलचस्प बात यह है कि नौजवान लड़के और लड़कियां इसकी खरीदारी में गैर मामूली दिलचस्पी ले रहे हैं। इनके मुताबिक ये एक तरह की सरमायाकारी और बचत का तरीका है। वाज़ेह रहे कि पूरी दुनिया की तरह कोरिया में भी सोने की कीमत तेजी से बढ़ रही। और खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से, जहां 5 अक्टूबर से भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के 100 दिन का काउंटडाउन 27 जून से शुरू होगा। पीसीबी की जानिब से कहा गया कि अगर पाकिस्तान का पेश करदा हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम न किया गया तो पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तान नहीं जाएगी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में शेड्यूल आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के 100 रोज के काउंटडाउन के मौके पर शेड्यूल सामने लाए जाने का इम्कान है। 5 अक्टूबर से भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के आगाज से 100 दिन का काउंटडाउन 27 जून से शुरू होगा। शेड्यूल में ताखीर की वजह पाकिस्तान की जानिब से उठाए गए एतराजात बताए जा रहे हैं। इससे कबल मेजबान भारतीय बोर्ड ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मौका पर शेड्यूल जारी करना था, ताहम पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप को लेकर बहस जारी थी, जिस पर पाकिस्तान ने मौकिफ अपनाया था कि अगर एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पर नहीं होता तो भारत में वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तान नहीं जाएंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बाज़ाब्ता तौर पर भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप 2023 में 2 मकामात को तब्दील करने का मुतालबा किया है। जबकि वार्म अप मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच पर एतराज उठाया है। ग्रीन शर्ट्स को वार्म अप मैच में किसी गैर मुल्की टीम के खिलाफ खिलाया जाए, क्योंकि मेगा इवेंट से कबल पाकिस्तान एशिया कप में अफगानिस्तान, श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश के मद्दे मुकाबले आएगा। वाज़ेह है कि आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप नवंबर, अक्टूबर और नवंबर में भारत में खेला जाना है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज।